कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम, बेशतर शाहराहों पर पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना, बिजली और इंतज़ामिया गायब। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। उधर जुड़वा शहरों में भी बारिश, रावलपिंडी का नारालई में निचले दर्जे का सैलाब। रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पाकिस्तान में कोरोना से मुतल्लिक सूरत हाल बेहतर हो रही है। आलमी इदारों के अंदाजे धरे के धरे रह गए। कोरोना केसेस में 80% कमी हुई। 2,73,000 तशखीस शुदा मरीजों में से 2,37,000 सेहतियाब हो चुके। ईद उल अजहा और मुहर्रम उल हराम के दौरान कोरोना के चैलेंज का सामना होगा। मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान ने वुहान लैब के ऑपरेशंस की खबर जाली और हकाइक के बरक्स करार दे दी। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान की बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबॉर्ट्री में कुछ खुफिया नहीं। लैब सेहत को दरपेश खतरात, सर्वेलेंस और बीमारी के फैलाव का सद्देबाब करती है। पाकिस्तान BTW कन्वेंशन के क़वाइद पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा है। इस वक्त पंजाब में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि हर मेंबर रोज़ाना एक नई तहरीक ले आता है। बताया जाता है अगर ये ना हुआ तो इस्लाम खतरे में है। ये ख़तरनाक रवैया है। हम फ़िरकावाराना और मजहबी शिद्दत पसंदी के गिरदाब में धंसते चले जाएंगे। विभाग वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट। हम पर लगाए गए इल्ज़ामात 20 साल पहले मारज़ वजूद में आए थे। ये इल्ज़ामात कई मरतबा ख़त्म भी हो चुके। 2 बार हड्डियां जोड़कर पुराने बुत के बजाय नया मुजस्मा बनाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं नून लीग लैब के लगाए गए इल्ज़ामात की वजाहत कर दी है। किसी अदारे से कभी कोई कर्जा माफ़ नहीं करवाया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास APC के इनेकाद पर मुशावरत। माल्टाउन में होने वाले इजलास में शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, मरीम औरंगज़ेब समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर APC का एजेंडा तैयार करने और दीगर अहम अमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर आला पंजाब ने ईद पर स्मार्ट लॉकडाउन की मंजूरी दे दी। मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स ईद से 2-3 रोज कबल बंद करने का फैसला। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान मवेशी मंडियां, यूटिलिटी स्टोर्स, दूध दही की दुकानें, तनूर और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। मवेशी मंडियों में SOPs और सिक्योरिटी के इंतजामात मजीद सख्त करने का फैसला। हुकूमत जनूबी पंजाब सूबे के क़याम के लिए बिल कौमी असम्बली में पेश करेगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान का कहना है कि हैशटैग जनूबी पंजाब बोले शुक्रिया गुज़ार आधे घंटे में टॉप ट्रेंड बन गया। हुकूमत ने जनूबी पंजाब की महरूमियों के अजाले के लिए पहली बार तरक्याती बजट का 35% मुख्तस किया। फंड्स को किसी और जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। खराब कारकर्दगी वाले सरकारी मुलाजमीन को निकालने का फैसला। वफाकी काबीना डिवीजन ने 20 साल मुलाजमत करने वाले मुलाजमीन की फहरिस्तें 31 जुलाई तक तलब कर ली। एलामिया के मुताबिक ग्रेड 1 ta 19 के मुलाजमीन की कारकर्दगी की बुनियाद पर रिपोर्ट दी जाए। रिटायरमेंट बोर्ड कमेटी मुलाजमीन को निकालने और असामियाँ खत्म करने का फैसला करेगी। हुकूमत ने गुज़िश्ता साल 13 अरब 20 करोड़ डॉलर का रिकॉर्ड बैरूनी कर्ज लिया। मुल्क की तारीख में एक साल में लिए जाने वाला सबसे बड़ा बैरूनी कर्जा है। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक 2 साल में मजमूई तौर पर PTI की हुकूमत ने 29 अरब 20 करोड़ डॉलर का कर्जा लिया। 19 अरब 20 करोड़ डॉलर का बैरूनी कर्जा वापस किया। PTI का फजल रहमान के भाई के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। हलीम आदिल शेख कहते हैं इन्हें KPK से इंपोर्ट किया गया। ये सिंध के कैडर अफसरान के साथ ज्यादती है। क्या सिंध में अफसर खत्म हो गए थे या सिंध बंजर हो गया था? 2 रोज कबल मौलाना फजल रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान को कराची के जिला वस्ती का डेप्यूटी कमिश्नर तैनात कर दिया गया था।
عید الاضحیٰ کی آمد، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، شدید گرم موسم میں بھی انڈے 127 روپے درجن میں فروخت، اتوار بازاروں اور اوپن مارکیٹ میں ہرا دھنیا 20 روپے فی گڈی، آلو 70 روپے، ٹماٹر 100 روپے، ادرک 470 روپے، لیمو 150 روپے کلو، سبز مرچ 110 روپے کلو، جبکہ چینی 86 روپے کلو، آٹا چکی 70 روپے کلو فروخت ہو رہا۔ ملک میں کرونا کے مزید 1226 کیسز رپورٹ، 35 مریضوں کا انتقال، کیسز کی مجموعی تعداد 2,73,113 ہو گئی۔ ملک میں کرونا کے 2,37,434 مریض صحتیاب ہو چکے، فعال کیسز کی تعداد 29,857 ہے۔ سندھ میں 1,17,598، پنجاب میں 91,901، کے پی کے میں 33,220، بلوچستان میں 11,578 مریض ہیں۔ دنیا میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,62,00,000 سے تجاوز کر گئی۔ امریکہ میں متاثرین 43,15,709، جبکہ اموات کی تعداد 1,49,398 تک جا پہنچی۔ برازیل میں 24 لاکھ سے زائد افراد کرونا کا شکار۔ اور کراچی مویشی منڈی میں 1.25 کروڑ کے جانور نے سب کو حیران کر دیا۔ سپر ہائی وے پر قائم بڑی مویشی منڈی میں خریدار 85 لاکھ کی آفر کر دی۔ مالک کا کہنا ہے کہ بادل نامی اس بیل کا وزن 1 ٹن سے زائد ہے۔ یہ دودھ، مکھن اور اصلی گھی کھاتا ہے۔ بڑی تعداد میں شہریوں نے بادل کو دیکھنے کے لیے منڈی کا رخ کر لیا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ میرا نام ہے اسامہ بن عبید۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے، خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش، نظام زندگی درہم بھرم، بیشتر شاہراہوں پر پانی جمع، ٹریفک کی روانی متاثر، شہریوں کو مشکلات کا سامنا، بجلی اور انتظامیہ غائب، سرجانی ٹاؤن، کلفٹن، بوٹ بیسن، گڈاب گارڈن، فیڈرل بی ایریا، جمشید روڈ میں بادل جم کر برسے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ کل تک جاری رہے گا۔ شہر قائد میں مونسون کے تیسرے سپیل کے دوران مختلف علاقوں میں بارش پر شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ مونسون کا شدت کا سسٹم صوبے میں داخل ہو گیا، جس کے تحت بارش کے ساتھ تیز ہوا اور گرج چمک کا امکان ہے۔ پاکستان میں کرونا سے متعلق صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ عالمی اداروں کے اندازے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ کرونا کیسز میں 80% کمی ہوئی۔ 2,73,000 تشخیص شدہ مریضوں میں سے 2,37,000 صحتیاب ہو چکے۔ عید الاضحیٰ اور محرم الحرام کے دوران کرونا کے چیلنج کا سامنا ہوگا۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کی پریس کانفرنس۔ کرونا کے مثبت کیسز 23% سے کم ہو کر 6% پر آ گئے ہیں، جس پر اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس وقت پنجاب میں ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ ہر ممبر روزانہ ایک نئی تحریک لے آتا ہے۔ بتایا جاتا ہے اگر یہ نہ ہوا تو اسلام خطرے میں ہے۔ یہ خطرناک رویہ ہے۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کا ٹویٹ۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے کہا کہ ہم فرقہ وارانہ اور مذہبی شدت پسندی کے گرداب میں دھنستے چلے جائیں گے۔ پنجاب اسمبلی میں پاس کیے جانے والا قانون تو نہیں پڑھا، لیکن ایسا ماحول بنا دیا گیا اگر یہ نہ ہوا تو اسلام خطرے میں ہے۔ حکومت نے گزشتہ سال 13 ارب 20 کروڑ ڈالر کا ریکارڈ بیرونی قرض لیا۔ ملک کی تاریخ میں ایک سال میں لیا جانے والا سب سے بڑا بیرونی قرضہ ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق 19 ارب 20 کروڑ ڈالر کا بیرونی قرضہ واپس کیا۔ 2 سال میں مجموعی طور پر پی ٹی آئی کی حکومت نے 29 ارب 20 کروڑ ڈالر کا قرضہ لیا۔ گزشتہ مالی سال کے دوران حکومت نے 10 ارب ڈالر کا قرض واپس بھی کیا۔ قرضوں کے حوالے سے غلط قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ ادوار میں لیے گئے قرضوں کے مقابلے میں یہ کم ہے۔ دوسری حکومتوں کے مقابلے میں پی ٹی آئی حکومت کے بیرونی قرضے واپس کرنے کی شرح زیادہ ہے۔ ہم پر لگائے گئے الزامات 20 سال پہلے معرض وجود میں آئے تھے۔ یہ الزامات کئی مرتبہ ختم بھی ہو چکے۔ دوبارہ ہڈیاں جوڑ کر پرانے بت کی بجائے نیا مجسمہ بنانا چاہتے ہیں۔ مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین کہتے ہیں نیب کے لگائے گئے الزامات کی وضاحت کر دی۔ کسی ادارے سے کبھی کوئی قرضہ معاف نہیں کرایا۔ جو کیس عدالت میں ہو اس پر میں تبصرہ نہیں کرتا۔ بغیر ثبوت الزامات چھپوائے جاتے ہیں جن کا مقصد سیاستدانوں پر بہتان تراشی کر کے بدنام کرنا ہے۔ پاکستان نے ووہان لیب کے آپریشنز کی خبر جعلی اور حقائق کے برعکس قرار دے دی۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کی بایو سیفٹی لیول 3 لیبارٹری میں
کچھ خفیہ نہیں، لیب صحت کو درپیش خطرات، سرویلنس اور بیماری کے پھیلاؤ کا سدباب کرتی ہے۔ پاکستان BTW کنونشن کے قواعد پر مکمل طور پر عمل پیرا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے چینی ووہان لیب کی پاکستان میں خفیہ کارروائیوں کے بارے میں کلیکشن کی رپورٹ پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گمنام ذرائع کی رپورٹ جعل سازی پر مشتمل ہے۔ پاکستان کی بایو سیفٹی لیول 3 لیبارٹری کے حوالے سے کوئی راز نہیں۔ رپورٹ کے ذریعے کرونا وبا کے پس منظر میں منفی تاثر پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ PTI کا فضل الرحمان کے بھائی کے خلاف عدالت جانے کا اشارہ۔ حلیم عدل شیخ کہتے ہیں انہیں KPK سے امپورٹ کیا گیا، یہ سندھ کے کیڈر افسران کے ساتھ زیادتی ہے۔ کیا سندھ میں افسر ختم ہو گئے تھے یا سندھ بنجر ہو گیا تھا؟ 2 روز قبل مولانا فضل الرحمان کے بھائی ضیاء الرحمان کو کراچی کے ضلع وسطی کا ڈیپٹی کمشنر تعینات کیا گیا تھا۔ PTI رہنما حلیم عدل شیخ کہتے ہیں سندھ میں جعلی ڈومیسائل کے بعد جعلی DC بھی آ گئے۔ KPK ضیاء الرحمان کو واپس لے، ہمیں ان کی ضرورت نہیں۔ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے مولانا فضل الرحمان کی درخواست پر ضیاء الرحمان کو کراچی میں ڈیپٹی کمشنر کی اہم تقرری کی ہے۔ ضیاء الرحمان کا KPK سے سندھ تبادلہ کیا گیا تھا، جہاں وہ نون لیگی دور میں ڈیپٹی کمشنر خوشاب کی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ ملک میں کرونا کے مزید 1226 کیسز رپورٹ، 35 مریضوں کا انتقال۔ کیسز کی مجموعی تعداد 2,73,113 ہو گئی۔ ملک میں کرونا کے 2,37,434 مریض صحتیاب ہو چکے۔ فعال کیسز کی تعداد 29,857 ہے۔ ملک بھر کے 734 اسپتالوں میں کرونا کے 1,894 مریض زیر علاج ہیں، جن میں سے 238 مریض وینٹیلیٹر پر ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران 23,254 ٹیسٹ کیے گئے۔ مجموعی طور پر اب تک کرونا کے 18,68,180 ٹیسٹ کیے جا چکے۔ سندھ میں 1,17,598، پنجاب میں 91,901، KPK میں 33,220، بلوچستان میں 11,578، اسلام آباد میں 14,841، گلگت بلتستان میں 1,952 اور آزاد کشمیر میں 2,023 کیس رپورٹ ہو چکے۔ MD بیت المال اون عباس کی سماجی کارکن راجہ سائنس سے ملاقات۔ اس موقع پر متوسط طبقے کی بحالی، مستحق مریضوں کے علاج اور خواتین کو ہنرمند بنانے کے حوالے سے امور زیر غور آئے۔ دونوں شخصیات نے مستحقین کی مدد اور ان کی بحالی کے کاموں کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ MD بیت المال اون عباس کی سماجی کارکن راجہ سائنس سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس موقع پر متوسط طبقے کی بحالی، مستحق افراد کے علاج اور خواتین کو ہنرمند بنانے کے حوالے سے امور زیر غور آئے۔ دونوں شخصیات نے مستحقین کی مدد اور ان کی بحالی کے کاموں کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے صدر حاجی عزیز الرحمان چند کی رہائش گاہ پر سابق صدر آصف علی زرداری کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ تقریب میں جنرل سیکرٹری لاہور اسرار الحق بٹ اور کارکنوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ سابق صدر پاکستان کی 66ویں سالگرہ پر رہنما اور پارٹی کارکنوں نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی سالگرہ پر پیپلز پارٹی کے پرجوش کارکن زرداری زندہ باد کے نعرے لگائے۔ آصف علی زرداری 26 جولائی 1955 کو حاکم علی زرداری کے گھر میں پیدا ہوئے، جو پیپلز پارٹی کے بانی قائد ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ابتدائی سیاسی ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آصف علی زرداری کو موجودہ حکومت کی جانب سے سیاسی محاذرائی کا سامنا ہے۔ بدعنوانی کے مقدمات میں فرد جرم کی صدائیں گونج رہی ہیں، تاہم تمام تر مشکلات کے باوجود آصف علی زرداری ہنستے مسکراتے نظر آتے ہیں، جو ان کی سیاست کا ترہ امتیاز ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری نذیر چوہان کی مختلف محکموں کے حکام سے ملاقات ہوئی ہے۔ لاہور میں عید الاضحیٰ کے حوالے سے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ تمام محکموں کے عملے نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ پارلیمانی سیکرٹری نذیر چوہان نے واسا، PHA، لیسکو اور LWMC کے حکام نے ملاقات کی ہے۔ گرین ٹاؤن لاہور میں ہونے والی میٹنگ میں عید الاضحیٰ کے موقع پر شہر میں صفائی کے نظام، بجلی کی بلا تعطل فراہمی اور دیگر معاملات زیر غور آئے۔ نذیر چوہان نے
ہدایت جاری کی کہ گراہ فروشی اشیاء خورونوش کی سرکاری نرخوں پر فراہمی یقینی بنائی جائے، عوام کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کوتاہی کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کراچی مویشی منڈی میں 1.25 کروڑ کے جانور نے سب کو حیران کر دیا۔ سپر ہائی وے پر قائم بڑی مویشی منڈی میں خریدار نے 85 لاکھ کی آفر کر دی، تاہم مالک کم قیمت پر فروخت کے لیے تیار نہیں۔ مالک کا کہنا تھا کہ بادل نامی اس بیل کا وزن 1 ٹن سے زائد ہے، دودھ، مکھن اور اصلی گھی کھاتا ہے۔ بڑی تعداد میں شہریوں نے بادل کو دیکھنے کے لیے منڈی کا رخ کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔